रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं। और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म, मर ही जाता है, बता इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के। और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल और हजरत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख ले, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलमात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो खत्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, आजकल अगर अपनी जुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर वह मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आंख जो हसद करने वाली है, हर वो आंख जो तकलीफ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आंख जो तकलीफ देने वाली होती है, जिससे जो नजर खा जाने वाली आंख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पर भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें होती हैं, वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो इसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करते, सिर्फ हम अच्छी चीज़ ही पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर खराब हो रहा है, या किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीज़न आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ की थी, या मेरे स्कूल में थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्जाम्पल कजन थी, कोई भी है, तो इसको देखो कितनी खुशियां, और मेरा क्या हाल है। नजर लग जाती है, नजर खा जाती है। ऑनेस्टली बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपनी रहम करे।
حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے. ہم کہہ رہے تھے سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17. سورہ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنے بڑے سبق کیا دیے تھے. ہم نے پڑھا نا کہ ان کے بھائی جو تھے 10 بھائی تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا حسد ہو گیا تھا نا کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات آپ غور کرنی ہے آپ نے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا غلطی سے کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں. حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا, میں آپ کو دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کہ کر کیا جاتے ہیں وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے میں جیلسی آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں, اسے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو اسے بھی حسد آ جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھائی ہے کہ حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے. اب ہوتا کیا آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اگر یہ ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں آئے گی, یہ ہمیں تباہ کر دے گا. اب ہوتا کیا ہے دیکھیں اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے میں یہی کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے, کتنی بری بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا میرے میں تو نہیں ہے. رائٹ ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کوشچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں, میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر تو پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان, اب دیکھیں دل ہے نا دو ہی چیزیں, دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے رائٹ, اللہ سے ایمان جو ہے نا اس کی جگہ رہنے کی کون سی ہے دل ہے, اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے, ایک ہی جگہ رہنے کی. تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا کہ اتنے راستے ہوتے ہیں, سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں, اب دل ہے نا, دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے. اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جس میں شیطان نوک کرتا رہتا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے اس میں فرشتے ہیں, اللہ کے القاء کریں, وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا. ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں, کہیں پہ جا رہے ہیں, کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے, تو آپ اس کو دھتکاریں گے نا ایسے کر کے تو وہ چلا جائے گا, اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے, آپ اس کو دھتکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو. رائٹ, شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان کی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہے, اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے, اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے, اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ ایک بند, مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں. اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے.
اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتا ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے۔ اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے، کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچے حسد ہے۔ اب اس نے وہ نوک کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے کہ میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، اور دس از ویری کامن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے، اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ، تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک مقام آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں 2 بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں، اکیلے میں آپ سوچیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں۔ اگر دیکھیے اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، بتا دیا تھا کہ جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا ان سے حسد ہوگا، کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو، تو جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے، وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے، اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا، دروازہ کھل گیا، شیطان نے اس کو نوک کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی، کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری ہم لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا رکھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اب روزے والوں کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا، نماز والوں کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا، لیکن وہ عورت جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہے، اور ہم شور ہسبینڈ کے لیے بھی ویسے ہوگا، میں تو عورتوں کی بات کر رہی ہوتی نا، لیکن حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ کی فرما بردار ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ ایسی عورت کو جس میں یہ تینوں خوبیاں ہیں، جنت کے 8 دروازے سے اس کو پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا کہ نماز کا تو چلو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تو ہو جائے گا، عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ہسبینڈ والا چکر ہے نا، ایوری ڈے ان سے پکی کرا کے سویا کرے کہ آپ بتائیں کہ میں فرما بردار ہوں کہ نہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارا قبول کرے۔ ویسے تو خامندوں نے مجھے لگتا ہے کر ہی دینا نا ہمیں، تو انہوں نے شہادت دے ہی دینی ہے۔
یہ تو حدیث تھی، میں نے سوچا کہ آپ میں سے جس کو نہیں پتا تو وہ اس پورے مہینے دیکھیں، ویسے بھی منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، وہ سنت سے بھی ثابت ہے. پھر ایام 20 کا روزہ 3 روزے وہ آتے ہیں، تو 6 تو ویسے ہی 6 سے زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ اگر ہم 6 روزے رکھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ رمضان میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شاید ساروں نے رکھا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، آسانی ہو جاتی ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مشکل ہوتے ہیں. ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا، تو لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سنت مطلب نفلی روزے جو ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے. کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل نیت کر لو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ میں کوشش کروں گی میں اس کو پورا کر سکوں. اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، میرا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے یا اوپر چڑھ جاتا ہے، ہمارے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی چیز، تو پھر اگر آپ روزہ کھول دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے روزہ نفلی روزہ ناٹ فرض کا رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے، تو نفلی عبادت نا کسی کو بتاتے نہیں ہیں، نفلی عبادت چھپ کے رکھتے ہیں اپنے لیے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کہیں آپ جاتے ہو تو اتنا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو روزہ دار ہوں، میں تو یہ ہے وہ ہے. آپ کھا لو، اس میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت جو ہوتی ہے نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ جیسے تہجد ہے، نفلی عبادت ہے، تو کسی کو پتہ چلے گا نا کہ محلے میں فرینڈس میں ادھر ادھر تو یہ تو تہجد گزار ہے، تو پھر ایکسپیکٹیشن نقلی والی جیسے ہوتا ہے نا، بہت ہائی کیا ہو گیا، اچھا بہت ہائی بہت ہائی وہ ہو جاتی ہے. اب بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے، اب یہ نہیں نکلنا زبان سے لفظ، تو ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا. پھر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جیسے بھی ہوں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا دیکھو تہجد گزار ہے تو ایسا کر رہی ہے. تو اس لیے دیکھیں ہر چیز میں کتنی ہمارا دین ہے ہی بہت پیارا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اپنی نفلی عبادت کو ہم زیادہ شو نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا اب ایک اور دعا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو ایک تو میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ شیئر کی نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، کی بھی بہت حسین دعا ہے. اور ایک قرآن کی جو پڑھتے ہیں نا دعا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ ایسا ایسا یاد کرنے والی، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، اس کو لکھ لینا اور پھر اس کو ایک ایک سینٹنس کر کے بھی یاد کر لو گے. نہیں بھی ہوگا تو میں آپ کو دکھانے کے لیے کہتی ہوں، دیکھو میں نے کتنا بڑا بڑا لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو میں پتہ ایسے لکھ وہ پرنٹ کر کے نا تو کہیں لگا دیتی ہوں ایک دو جگہ پہ، وہ گزرتے اس کو دیکھتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، تو وہ ایسا ایسا خود ہی سے یاد ہو جاتی ہے. اب دعا کیا تھی؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری قبر میں، آنس کہتے ہیں جیسے پہچان ہوتی ہے نا کسی کی، تو ایک انسیت ہوتی ہے، تو وہ انسیت جو ہے نا میری قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو وہ میرے لیے ذریعہ بنا دینا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پر رحم فرمانا اس قرآن کی بدولت. وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دینا، نور بنا دینا، ہدایت کا ذریعہ بنا دینا، اور میرے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنا دینا. اللہم ذکرنی، اے اللہ مجھے یاد کرا دینا، من ہو اس سے ما نسی، جو میں بھول گیا ہوں. اب دیکھو کتنی دفعہ ہوتا ہے نا ہم لیکچر سنتے ہیں ادھر ادھر، دوسرے لوگوں کے بھی آپ لیکچر سنتے ہوں گے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے اچھا یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، پھر بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں اس میں سے بھول گئی ہوں نا، مجھے یاد کروا دے. وعلمنی منہ ما جہل، اور جو میں وہی بات ہے کہ جو بھول گئی ہوں اور جو میں اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ اس کا بھی علم عطا کرنا. اللہ اکبر. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل، کہ یا پاک پروردگار اس کی تلاوت، کہ میں دن رات والی بات ہوتی ہے نا آناء اللیل، کہ میں رات کے وقت میں، وآناء النہار، اور میں دن کے وقت، سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تلاوت ہی کرتی رہوں. وَجَعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اے رب العالمین میں اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا دینا، آمین، دلیل بنا دینا قیامت کے دن. اس کو میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ایسا، میں تو
اتنی پیاری بات لگتی ہے نا. میں پہلی والی جو ہے نا آیا اس کی کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اتنا زیادہ پڑھتی ہوں کہ یا اللہ میرے قرآن کو میری قبر میں نور کی طرح لے آنا تاکہ اس کی وحشت سے میری میں ڈروں نہیں. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ جب دعا ہم کرتے ہیں نا تو جب ہمیں میننگز آتے ہیں نا تو تب وہ دل سے نکلتی ہے. پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں. جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ میری قبر میں نور کر دینا اس قرآن سے جو میں پڑھتی ہوں، تو پھر وہ اس کو مانگنے کا طریقہ ہی فرق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اتنے پیارے مہینے سے ابھی گزرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکات ہماری زندگی میں رکھے. جب تک اگلا رمضان نہیں آتا تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہوگی. اور اس سال تو بہت آسانی پتہ چل گیا تھا، بارش اتنی تھی جس کو ہماری تو 27ویں رات تھی یہاں کی، مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ رات کو میں باہر ہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اتنی بارش تھی کہ اب میں بارش میں چلی گئی تھی کہ یا پاک پروردگار قبول کر لینا کسی طرح سے. اور آنیسٹلی ہر ایک کے لیے دعا کی، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں، یا پاک پروردگار جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ میرے اسٹوڈنٹ، یا اللہ میرے ٹیچر، یا اللہ میری بس فیملی، میرے بچے. اور ماں کے لیے تو ویسے ہی بچے 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 کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اچھا جی، ہم کہہ رہے تھے سورۃ نحل کہہ رہے تھے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ، تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم سورۃ انشاءاللہ آج جو آیات پڑھیں گے نا ان کا مین مقصد کیا ہے. دیکھیے تفسیر کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی آپ نے اردو میں پورا قرآن بھی سنا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنی موٹیویشن ہمیں مل جائے کہ اگلی کلاس تک ہماری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے آسان ہو جائے، ہم اس میں بھاگنے والے ہو جائیں. کیونکہ دین اصل میں تو یہی ہے نا، اب پڑھ لیا، یاد کر لیا، رٹا مار لیا، تو وہ تو اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں نہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی. دین تو ہے ہی عمل کا نام. جب عمل میں آئیں گی تو کیونکہ کمبخت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا ہے، ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہرڈلز آتی ہیں نا ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آج کی کلاس جو ہوتی ہے نا اس میں موٹیویشن ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو کلاس آپ لوگوں کو میں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں جو اسٹوڈنٹ کو جاتی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. وہ 5 آیات ہیں یا 7 آیات ہیں، مشکل سے 15 منٹس میں ڈن ہو جاتی ہیں کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ان کو مل جاتی ہے. دین وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیا ہماری زندگی میں سے کیا اثر ہوا. لیکن اس کلاس میں میری 110% ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ آیا میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس کا فہم عطا کر دے. آمین ثم آمین. تو ابھی جو آیات انشاءاللہ ہم 66 آیات سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں کہ انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے. کہ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہم جانتے بھی ہیں نا اس بات کو. تو عبادت یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے سارا نماز روزہ حج زکات بس بیٹھے اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے. عبادت کیا ہے کہ اللہ عبد عین بار دال ہے نا، عبد ہوتا بندہ، اللہ کا غلام. تو ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ قرآن دیا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسی قرآن میں دیے ہیں. تو ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا. ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے تو پھر تو ہم منافق ہو جائیں گے. پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں. اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان والے، جو ہمارا نفس کہتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو کر لیا، چلو نماز تو پڑھ لی، پھر پیسے بھی کسی کو دینے ہیں ہیلپ کر لے یہ وہ، لیکن جو ایسا حکم ہوتا ہے جس میں ہمارے نفس پہ وہ کہتے ہیں نا زر پڑتی ہے،
وہاں پہ ہم ذرا وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کریں, ہمارا ہر دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہو. تو یہی چیز آپ آج کی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان, تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون, کہ تو میری عبادت کرے, صرف اس کے علاوہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو اس کے مقصد میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں نا, کہ ہم جو کمانے جاتے ہیں, بچوں کو ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیعبدون کے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پوری کائنات کی اگزامپل دیتے ہیں کہ تم دیکھو کہ میں نے کائنات کیسے بنائی ہے, اور وہ ان کی لیعبدون کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی تو ان کو کہا کہ طوعاً و کرہن, ہم نے پڑھا تھا نا کہ خوشی سے آؤ یا خوشی سے نہ آؤ, آنا تو تمہیں پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بس سجدہ کر دو. تو کائنات نے کہا کہ نہیں, ہم خوشی سے آتے ہیں. وہ آیا پڑی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قرآن, اور دورہ قرآن میں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کے آگے آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کہ کیا ہے. تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی آزاد نہیں پیدا کیا. آج آپ جب ہم دیکھیں گے نا, ہم اگزامپل دیکھیں گے, جانوروں کی دیکھیں گے, وہ جو ہے شہد کی مکھی کی دیکھیں گے, پھلوں کی دیکھیں گے, ڈفرینٹ کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں, اور وہ چوں چرا بھی نہیں کرتے ہیں. اور انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہم دیکھیے آزاد نہیں ہے. میں ایک بات بہت زور سے یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے. آئے گا آج کے لیکچر میں بھی, میں اس لیے پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں تاکہ مائنڈ تیار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونا, کب ہونا ہے, کس کے گھر ہونا, کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی, موت, رزق کا معاملہ, ہمارا اچھا برا ہونا, سب کچھ ہماری تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے نا. ہم آزاد کدھر ہیں؟ وہ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین, تو لوگ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو, لیکن اگر جب آ جاتے ہو تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہے نا, پھر تو آپ کو اللہ کے حکم ماننا, زیادہ ماننا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہی اسلام ہے, اپنے آپ کی سبمیشن کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ لوگوں ابھی تم اسلام لائے ہو, ابھی تم ایمان تو لائے ہی نہیں ہو. ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ سمجھنے کی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, کیونکہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن جاتا. کیونکہ یہ صرف چند الفاظ کہنے سے, الف لام ہا را سین, ان کا مجموعہ ہے, جیسے اس کو کہنے سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کایا ہی پلٹ جائے. میرے اور آپ جیسے عام بندوں کو بھی یہ بات کی سمجھ آتی ہے. جب تک ان الفاظ کی تاثیر کب ہوتی ہے, جب اس کا معنی ہمارے دل میں اتر کر ہمارے عمل میں نہ آ جائے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی, ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. کہ لا الہ الا اللہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ الہ کون ہے, کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک, تو ہی میرا معبود, تو ہی مجھے عزت دینے والا, ذلت دینے والا, تو ہی مجھے رزق دینے والا, تو ہی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا, میں تیرا غلام. بس یہ چیز سمجھ آ جائے, غلام کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ آ جائے نا, تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ سمینا و اطعنا, کہ اللہ میں نے سن لیا, میں نے یہ حکم سن لیا اور میں نے اطاعت کر لیا. جو صحابہ کرتے تھے, جو تابعین کرتے تھے, جو تبع تابعین کرتے تھے, جو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور یہ کرنا آسان تب ہوگا جب ہم ان کے میننگ سمجھ جائیں گے, تبھی تو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے آیا نمبر, اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کو اللہ نے حکم دیا, تو انسان اب چھوڑ دیں انسان کو, اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب نے اس قرآن میں حکم دیا اور میں نے اس حکم کو کتنا مانا, کون سے حکم کو مانا, کس پہ ڈنڈی مار دی, کس کو نہیں مانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو, ابھی جانوروں کی پہلے بات ہو رہی ہے نا, جب اس کو وحی کے ڈفرینٹ میننگز ہیں نا, اب انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں. تو جب ان کو یہ بات کی وحی کر دی گئی کہ تمہاری زندگی ایسی ہوگی تو وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس سے کمپیریزن کریں گے ہم اپنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا, آیت نمبر 66, وَإِنَّا لَكُمْ, اور یقیناً بے شک لکم تمہارے لیے. اب جہاں جہاں لکم آئے گا نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری کائنات بنائی ہے. اے انسان بے شک تمہارے لیے فی الانعام, مویشی جانوروں میں لعبرتن, کہ عبرت ہے. عبرت کس کو کہتے ہیں؟
کہ سبق جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے تو مجھے ایسی عبرت ہوئی ہے نا، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک حالت میں انسان ہوتا ہے نا تو دوسری حالت پہ آ جائے کہ میں یہ جو میں اب فار ایگزامپل آپ نے کسی فیملی میں ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بتنگڑ بن گیا جیسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، توبہ مجھے تو نصیحت ہوگی، اب اس بڑی عبرت حاصل ہوگی، اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. یہ اچھے اور برے دونوں طرح سے آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق سیکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے بڑا اچھا سبق سیکھ لیا، اس کے بعد میں ایسے نہیں کروں گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا مویشی جانور، یہ کون سے ہیں جس کے اندر گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ، اسپیشلی جس گروپ میں اونٹ ہوتا ہے نا اس کو انعام کہتے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، جن کا گوشت استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے لیے اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیرے لیے میں نے کیا چیز پیدا کر دی ہے، دیکھ تو کہ دودھ دیکھیں. اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مکہ میں صحرا کا ہوتا تھا نا کہ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، اونٹ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ، تو راستے میں ایک تو ان کا سامان ہوتا تھا تو سامان اس کے اوپر لادا ہوتا تھا، دوسرا یہ ہوتا تھا ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانے کا دیکھیں، تیسرا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دودھ جیسے ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیز، دودھ مکمل غذا ہے، رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، ہم دنیا میں فیکٹریاں لگاتے ہیں نا پروڈیوس کرنے کے لیے چیزیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلتی پھرتی فیکٹریاں ہم لوگوں کے لیے لگا دی. یہ جانور تو اور بھی دودھ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اپنے بچوں کو جیسے پلاتے ہیں یا کچھ ہے، تو یہ کون سے جانور ہیں جو آپ نہ صرف اپنے بچوں کو پلاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انسانیت کی کیسے خدمت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، تو کس میں جو ان کے فرض کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان. دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا جانور کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خون جیسے بن جاتا ہے، جا کے طاقت ملتی ہے اس کی جسم میں جا کے، اور یا پھر وہ جو خالی ہوتا ہے مطلب جو فارغ جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی چیز جس سے طاقت نہیں ملتی وہ باہر آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے تمہیں ایک تیسری چیز بھی ملتی ہے جو کہ پاک، صاف اور اتنی خوشبودار اور تمہاری صحت کے لیے اتنی اچھی. اب دودھ کی اب شکل دیکھیں، اب یہاں پہ جو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ دودھ لال رنگ کا ہو گیا کہ اس کے اندر خون شامل ہو گیا یا اس میں سے کوئی بو آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ وہ جانور ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کی تو وہ اسی طرح سے جب دودھ دھویا جاتا ہے کس طرح سے آرام سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے وہ کرنے دیتے ہیں وہ کام جو کرنے والا ہوتا ہے. تو اس دودھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور کھاتے کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اچھی چیز تو ہم کھا لیتے ہیں نا، اور جو گھاس پھوس وہ ایسی والی چیز بچتی ہے وہ یہ جانور کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد دیتے کہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ غذا ہمیں دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنن، دودھ جو ہے، خالصن، جو کہ خالص ہے، سائغن للشاربین، اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا کہ ان کو جو فارغ کہتے ہیں نا گوبر اور خون، اس کے درمیان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خیر نکال دیتے ہیں. کبھی زندگی میں مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہو تو ایک امید جیسے ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے تو کن کہنا ہے، اور وہ کن سے سارا معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گند میں چلے جائیں، کتنی پریشانیوں میں چلے جائے، گھبرانا نہیں ہے. دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس سے نکل سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے بندے کو نکال لیتے ہیں. دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے میسیجز میرے پاس آتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی خاطر پریشان ہو جاتے ہیں. بچے، دنیا ایسی ہے نا کہ وہ اس میں جیسے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے بچے ڈرگس میں چلے گئے، غلط طرح کے ریلیشن شپ میں چلے گئے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی کر سکتا ہے نا. دیکھیے اس آیت میں جب میں یہ پڑھی تھی نا اور میرے ذہن میں وہ میسج آ رہے تھے تو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز میں سے نکال دیتا ہے. کتنے بھی گند میں کوئی بچہ چلا جائے، ماں دعا کرتی رہنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں سے نکال دیں گے. میں ایک کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، بہت پیاری تھی، تو وہ ان سے کوشچن یہ تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کو جیل میں ان کی ڈیوٹی تھی، جب وہ
جیسے ہینگ کرنے میں ان کو یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہینگ کیا تھا، تو کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو لگے کہ جیل میں ہے وہ بندہ اور اس کو پھانسی دی جا رہی ہے اور وہ بے قصور ہے؟ اس نے کہا کہ اکثر دیکھا ایسا، کیونکہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ گواہوں کے بیس پہ ہوتے ہیں، تو گواہیاں غلط ہو جاتی ہیں نا، جب لوگوں کے ایمان بک جاتے ہیں تو غلط فیصلوں پہ جج اس کے مطابق فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بالکل پھانسی دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں کچھ وہ اپنی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، قیامت کے دن میں تمہیں پوچھوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے کئی دفعہ آتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو دل کو اتنے چھو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اسی طرح سے آیا اس میں جیل میں، تو اس کی ماں جب اس کو ملنے آئی تو وہ روتی جا رہی تھی، ماں کی دعا کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تو روتی جا رہی تھی کہ میرے جو بھی ہے اس کا آپ سمجھے بلو نام سمجھ لیں کہ میرے بلے کو جیل وہ پھانسی نہیں ہو سکتی، میرے بلے کو پھانسی نہیں ہو سکتی، کہ تو روتی جا رہی تھی لیکن کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ کہتے یہی سمجھ رہے تھے ماں ہے اب کیا کرے بیچاری، روئے گی نہیں تو اور کیا کریں گے۔ جس دن اس کا وہ پھانسی کا دن تھا نا، ماں کو پتا تھا وہ آخری ٹائم جو ملانے لے کے جاتے ہیں پھر وہ بھیج دیتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو بتایا تھا کہ پھانسی جو ہے وہ ایکچولی رات کو فجر سے پہلے وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے، دن میں نہیں کرتے وہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس ماں کی نا باہر سے رونے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی، کیونکہ پھانسی جہاں دیتے ہیں وہ اوپن ایئر کائنڈ جگہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ باڈی گرتی ہے وہ کمرہ ہوتا ہے، لیکن اوپر کائنڈ آف اوپن ایئر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ باہر سے ماں کی جیسے رونے کی اور دعائیں اور اس طرح سے آواز آ رہی تھی، تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی کوشچن تھا، کیونکہ ہمارا روز کا کام تھا کہ ماں ہے بیچاری کیا کرے۔ تو کہتے اس زمانے میں فون نہیں ہوتا تھا، تو فون کی لمبی سی تار کھینچ کے نا ہم اندر لے کے آتے تھے کہ کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ صدر کی طرف سے کوئی میسج آ گیا اچانک یا کچھ بھی، تو ہمیں ضروری تھا وہاں پہ فون رکھنا۔ تو کہتے اس کو وہاں تک لے جا کے اس کے گلے میں بھی وہ پہنا دیا پھانسی کا پھندا، اور باقی ابھی تیاریاں کر رہے تھے، تو کہتے ایک دم بیل بجی تو فون اٹھایا تو صدر مملکت جو بھی اس زمانے کے صدر ہوں گے ان کی طرف سے وہ میسج تھا کہ اس کی پھانسی کی سزا کو آگے کر دیا گیا ہے، تو ابھی اس کو پھانسی آج نہیں دینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ماں کی دعا جو ہے وہ کس طرح سے پھانسی کے تختے سے اٹھا کے بندے کو باہر لے، اور بعد میں اس کا کیس اور آگے چلا تو اس کو معاف کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے میں کہتی ہوں جو دعا ہوتی ہے نا، کیسے ماں کی دعا جو ہوتی ہے عرش کو ہلا دیتی ہے جیسے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عمل ایسے کر دے کہ ہماری زبان سے پھر جب بات نکلی تو وہ ایسی تڑپ سے نکلے، کیونکہ آنیسٹلی جب پڑھتے ہیں نا ڈر لگتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گناہ کرتے وقت نا بس یہ سوچ لو، میں اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کراتی ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لینا کہ گناہ کا جو اثر ہے نا وہ اس دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو ہونا اس دنیا میں بھی ہوگا، اتنے گناہ کرنا کہ برداشت کر سکو۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے تمہیں جو مویشی جانور ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیا ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان وہ تیری خدمت کر رہے ہیں، اور کیسے کریں، جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے وہ اپنا مقصد اسی طرح سے پورا کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت کے بعد یاد کر لیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت کے بعد بھی ہر آیت کے بعد یہ لکھ لینا تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل جائے کہ اچھا میں تو جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہوں، وہ دیکھو کیسے جو اللہ نے اس کو حکم دیا اسی طرح سے اپنی زندگیاں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں، النخیلی کھجور کے، والعنابی اور انگور کے۔ اور اب پھلوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انگور این کھجور بھی آپ دیکھیں مکمل غذا ہے۔ اب میں حیران ہوتی ہوں کبھی آپ نے یہ دونوں چیزیں انگور اینڈ کھجور کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، درخت سے لگی ہوئی، اس کو منہ میں ڈالتے نا، تو اب یہاں پہ تو کیلیفورنیا کی جو آتی ہیں کھجوریں آتی ہیں آنیسٹلی حلوے سے بھی نرم۔ تو میں سوچتی ہوں کہ گھر میں اگر آپ باہر ایک تھوڑی سی چینی بھی اٹھا کے رکھ دو گے نا تو چونٹیاں آ جاتی ہیں، کیڑے آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے تک کیسے پہنچ گئے، اور اتنی باریک اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے کہ اس کو دھوتے ہیں، ہاتھ بھی لگاؤ تو لگتا ہے کہ، اور انگور اب دیکھو بیلے، کبھی آپ نے انگور کی بیلے دیکھی، گچھے کے گچھے لگے ہوتے ہیں، اور اس کو پکڑو بھی نا تو ایسے لگتا ہے کہ آنسو ہی نکل جائیں گے ان کے، ایک دم سے ایسے ہو جاتے ہیں، اتنے پیارے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دیکھے یہ صحابہ تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنی سی بات جو سب کے دل میں نہیں آئی، کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہماری کثرت اتنی ہے۔ اس میں کتنا بڑا سبق ہے نا ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ تم کثرت میں زیادہ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دکھا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ ہم بھی یہ سوچتے نا کبھی کہ یہ کام تو بس میں نے تو سارا بندوبست کر لیا، الحمدللہ ہم نے ڈیکوریشن والا بھی بلا لیا تھا، تو کھانے کا انتظام بھی تو ہم نے یہ بھی کر لیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پہ توکل نہیں جب ہوتا نا، کہ ہم اپنے آپ پہ توکل کر لیتے ہیں، اپنی مینز پہ بیسیکلی توکل کرنا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب تم اس بات پہ تم نے تمہاری کثرت پر تم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میرے بھلی لگی تمہیں، تو انکم شیئا تمہیں کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تو تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت اس کی کشادگی کے باوجود، ثم پھر ولیتم مدبرین کہ تم واپس پھرے، پیٹ پھیر کر تم پھر گئے۔ اب یہاں پہ کیا تھا، آپ دیکھیں یہ ورڈ بھی سوچنے والا ہے کہ زمین تنگ نہیں تھی، ایسے نہیں کہ ان کو جو شکست شروع میں ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا، زمین وسعت میں ہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب تمہارے دل میں اتنی سی بھی اگر بات آئی ہے تو اب اللہ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو تمہیں کچھ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمارے اندر جب بھی ہم کوئی کام کریں اپنے مینز 100% پورے کرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں، یہ عادت بنا لیں اپنی۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے ہم سے، لیکن اس بات کو، اس آیت کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ حنین میں پھر اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے اور بڑے خوش بھی تھے کہ ہم 14,000 کا لشکر، اب دیکھیں ہم جا کے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک وادی تھی جو تھوڑی ڈھلان میں تھی، اب وہاں سے یہ سارا لشکر گزر ہے۔ اب حوازن کے جو لوگ تھے، میں نے آپ کو بتایا نا وہ تیر انداز بڑے زبردست تھے، وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ اس وادی میں درخت کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، ادھر ادھر وہ سارے چھپ گئے۔ جیسے مسلمان اس وادی کے ڈھلان میں سے جیسے گزر رہے تھے، انہوں نے ہر طرح سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب مسلمان جو ہے وہ ایک دم سے تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجر، کچھ انصار اور اہل بیت میں سے جو لوگ تھے وہ صرف بچے تھے، باقی سارے کے سارا آپ سوچے 14,000 کے لوگ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اب یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس وقت وہاں موجود تھے نا، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن چند مہاجر، انصار اور اہل بیت کے سوا سب مسلمان جو ہے وہ بھگدڑ میں ادھر ادھر ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اصحاب سمرہ کو آواز دو۔ حضرت عباس بلند آواز والے تھے۔ سمرہ وہ درخت ہے جس کے نیچے صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی نا، اس درخت کو سمرہ کہتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے دن جنہوں نے بیعت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب سمرہ کو آواز دو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو پکارا تو باخدا جب پکارا تو اس طرح پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرح پلٹتی ہے، اور کہنے لگے یا لبیک یا لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ اسی طرح سے انصار، بنو حارثہ، بنو خزرج کو پکارا، سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نور گرم ہے،